नाम मेरा सावित्री गोस्वामी है। मैं 11 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। मेरी दोनों बेटियों की दोस्तें मुझे आंटी पुकारती हैं और दोस्तों के सारे बच्चे नानी। सो मैं जगत नानी हूँ। उम्र मेरी 80 साल है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। किताबें इंसान की सबसे ज्यादा अजीज दोस्त होती हैं। किताबों से ही हमें दीनी और दुनियावी मालूमात होती हैं। आदाब। कहते हैं कि कोई भी फन उम्र का मोहताज नहीं होता है। आज हम एक ऐसी ही अफसाना निगार से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी उम्र के 65 साल मुकम्मल होने के बाद बाकायदा लिखना शुरू किया और आज 81 बरस होने के बाद भी लिख रही हैं और अब तक मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ रसायल और अखबारात में 65 से ज्यादा कहानियां छप चुकी हैं। इतना ही नहीं, आपके 2 अफसानवी मजमुए भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। एक का उन्वान है नया दौर, ये देवनागरी रस्मुल खत में है, जबकि दूसरे अफसानों का मजमुआ है सावित्री गोस्वामी के अफसाने। सावित्री गोस्वामी आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और दिल्ली तशरीफ लाई हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए उनसे बातचीत करें। सावित्री गोस्वामी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया कब गई थी, कितने साल हो गए वहां रहते हुए? 12 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में। हम यहाँ पर ठीक ठाक थे, लेकिन मेरे शौहर की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर गोस्वामी की कुछ सांस की तकलीफ हुई, तो मेरे बच्चे मुझे और उनको दोनों को ऑस्ट्रेलिया ले गए कि वहाँ पोल्यूशन कम है और वहाँ वो ठीक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में उर्दू के लिए कुछ ऐसा साजगार माहौल है क्या? वहाँ इलाकाई तौर पर लोकल स्टेशन या टीवी पर उर्दू के प्रोग्राम आते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं। मैं वहाँ अकेली एक हिंदुस्तानी हूँ जो उर्दू के अफसाने लिखती हूँ, और वहाँ एक शायर हैं उर्दू के, वो लखनऊ के हैं, मिस्टर खान, वो शायरी करते हैं। और पाकिस्तान के 2-3 शायर भी हैं, लेकिन मुझे अफसाना निगार तो कोई मिला नहीं। और कभी कभी हम लोग फंक्शन करते हैं, जब उनको कोई आता है बाहर से, पाकिस्तान से उर्दू बोलने वाला, तो उसमें मैं भी शामिल होती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ एक हलका हो उर्दू जानने वालों का, कोई ऐसी तंजीम हो जो आप हर महीने नशिस्त करती हो, शाम अफसाना या शेरी नशिस्त? इस तरीका का तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों का देश है ना, वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। और बहुत से और जगह जगह के जो मुल्कों के लोग आए हुए हैं, वो अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन उर्दू का इतना खास नहीं है। आपने उर्दू सीखी या आपकी मादरी जबान है? उर्दू मेरी मादरी जबान है। जब 82 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो यहाँ उर्दू ही चलती थी। आपने 65 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद क्यों लिखना शुरू किया? ऐसी क्या वजूहात थी? बात ये थी कि मैंने पहले थोड़े से गोरखपुर में ड्रामे लिखे थे, फिर मैं बीमार पड़ गई। उसके बाद कलम ही छूट गया हाथ से। फिर बहुत मेरे हस्बैंड रिटायर होके जब कलकत्ता पहुंचे, तब हम लोगों ने फिर से, उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, मैंने लिखना शुरू कर दिया। आपको इस वक्त याद आ रहा है कि आपने उर्दू में कौन कौन से नॉवेल पढ़े और वो राइटर नाम याद आ रहे हों आपको? अब इतनी उम्र में मैं भूल भी गई हूँ बहुत कुछ। पढ़ा तो बहुत कुछ है, नॉवेल पढ़े? हाँ, लेकिन बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। अब क्या, जैसे मैं याद दिलाऊं, कृष्णचंद्र हैं, हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी जी हाँ, इनका थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हॉस्टल में इतनी मुयस्सर होती नहीं थी। उसके बाद मैं नौकरी में लग गई थी, मैंने नौकरी भी करी है 13 साल। और उसके बाद मैं शादी करने के बाद तो फिर मैं ऐसी मगन हो गई अपने खानदान में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आपने फरमाया कि ड्रामे भी आपने लिखे और गोरखपुर से, ऑल इंडिया रेडियो के गोरखपुर मरकज से वो नश्र हुए हैं, तो ड्रामा कुछ याद आ रहा है? क्या उन्वान, क्या कैरेक्टर, किस मौजू पर था? एक्चुअली मैंने ड्रामे में जब उनके पास गई गोरखपुर में, तो उन्होंने कहा कि 20 पॉइंट प्रोग्राम था संजय गांधी का, 20 निकाती। जी हाँ, तो उन्होंने कहा आप उस पर लिख दीजिए। तो मैंने लिखना शुरू किया, इत्तेफाकन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद और मैं भी बीमार पड़ गई, तो सिलसिला ही टूट गया लिखने का। कितने ड्रामे अब तक आप लिख चुकी हैं? शायद 6 लिखे थे मैंने। तो सभी गोरखपुर रेडियो स्टेशन से रिले हुए थे। आप कलकत्ते में भी रही, क्या वहां से भी कुछ नशर हुए ड्रामे? वहाँ ड्रामा तो नहीं लिखा, पर मैंने, मेरी एक
کہانی ہے شرابی کی بیوی، وہ میں نے ریڈیو اسٹیشن وہاں پہ جا کے پڑھی تھی، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا کیلکٹا میں ریڈیو اسٹیشن والوں۔ پہلے آپ نے کہانی لکھی یا ڈرامہ لکھا؟ پہلے ڈرامہ لکھا۔ ڈرامہ ایک باقاعدہ ایک صنف ہے، ایک ٹیکنیک ہے اس کی، تو کیا ذہن میں تھا جو آپ نے ڈرامہ لکھا؟ کیا پہلے ڈرامے آپ دیکھتی بہت تھی؟ ہم لوگ ڈرامے کرتے تھے جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ، میں ایکٹ بھی کرتی تھی، ہم لوگوں کے اسکولوں میں بہت ڈرامے ہوتے تھے، اور جو ہندی سنیما ہے وہ ڈرامہ ہی تو ہے، کوئی حقیقت تو ہے نہیں، وہ ڈرامہ ہی ہے، تو وہ سب دیکھتے ہیں، کچھ تو انسان دیکھ کے بھی سیکھ لیتا ہے۔ آپ کو ڈرامہ لکھنا زیادہ آسان لگتا ہے یا افسانہ؟ مجھے افسانے لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کبھی کہیں آپ نے افسانے کی ٹیکنیک سیکھی کیا؟ جی نہیں، کسی سے نہیں، بس ایسے ہی دل چاہا کہ آج لکھ لیں، لکھنا شروع کر دیا، 2 کہانیاں لکھی، اب سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیجوں کس کو، کیونکہ میں کسی کو نہیں جانتی تھی، کس کے پاس بھیجوں، کیا کروں، تو میں ایسے ہی، میری بیٹی وہاں پر تھی کیلکٹا میں، تو 2 لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ لوگ سب ANZ کی مینیجرز تھیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے یہ کہانیاں میں نے لکھی ہیں، بھیجنا ہے، تو ایک کا ڈرائیور وہاں کھڑا تھا، کہہ رہا ہے ماں جی مجھے دے دیجئے، میں وہیں رہتا ہوں، میں دے دوں گا، تو انہوں نے اعجاز صاحب کو جا کے دے دی اور ان کو پسند آ گئی، بس تب سے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، آپ کے افسانوں میں آپ کیا زندگی کے کس پہلو کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے تو اپنے دیش کی مفلسی، جہالت بہت بری لگتی ہے، اور جو یتیم بچوں اور ودھواؤں کے سنگ سلوک ہوتا ہے، غریب عورتوں کے سنگ، جو امیر غریبوں کے سنگ سلوک کرتے ہیں، بس اسی پر لکھتی ہوں۔ یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ پڑھیں، تھوڑا سیکھیں، کوئی تو انگلی بڑھا کے ایک غریب کو اٹھا لے۔ آپ کو سب سے زیادہ اپنا افسانہ کون سا اچھا لگا؟ لکھا تو میں نے ہر موضوع پہ ہے، لیکن میں نے ایک افسانہ لکھا، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے، ہر لفظ لکھتے لکھتے میرے آنسو گرتے تھے۔ میں ایک بہت بڑے خاندان کا لڑکا اپنی ماں کو پاگل خانے چھوڑ آتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے اس لیے نہیں کہ تمہاری پاگل ماں کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، اگر تم مجھے نہیں طلاق دو گے تو میں سب سے کہہ دوں گی کہ تمہاری ماں پاگل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اور لڑکے نے بنا سوچے سمجھے اپنی ماں کو، بہت رئیس عورت تھی، اٹھا کے پاگل خانے میں دے دیا۔ اب تو کوئی تھا نہیں اس کو دیکھنے والا، لیکن اس ماں نے، وہ بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے بہت غریبوں کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا، ایک لڑکی، یتیم لڑکی کو انہوں نے پڑھایا تھا، اس کی شادی کی تھی، اس کا ہسبینڈ اس پاگل خانے میں کام کرتا تھا۔ اس لڑکے نے ان کو دیکھا، پھر ان کی سیوا کری، ان کی خدمت کی، ان کو کچھ کمی نہیں ہونے دی، اور چپکے سے ان کی بیٹی کو چٹھی امریکہ میں لکھی، تب وہ آ کے اس کو لے گئی۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا میں پاگل نہیں ہوں، تو بیٹی کہتی ہے ہاں ماں مجھے معلوم ہے تم پاگل نہیں ہو، میں تمہیں یہاں سے لے کے چلی جاؤں گی، لیکن وہ ایک دم سوچتی ہے کہاں لے جاؤں گی، امریکہ میں تو پاگل کو نہیں لیں گے اور بڈھوں کو نہیں لیں گے، تو میں اپنی ماں کو کہاں لے جاؤں۔ تب اس کی ایک دوست بچپن کی اس سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں میری ماں بھی ہے، میں لے جاؤں گی اپنی جگہ۔ آپ اپنے افسانوں میں ہمارے ملک کی جو حالت بری ہے، حالت غار ناگفتہ ہوئے حالات، ان کا ذکر کرتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل بھی اس کہانی میں ہوتا ہے؟ میں ہر کہانی کو یہی کہتے ہیں سب لوگ، میں طلاق تک لے جاتی ہوں، پھر اس کو کھینچ کے واپس لاتی ہوں کہ کسی طریقے سے 2 انسان مل جائیں تو بہتر ہے۔ آپ ہندوستان کے بہت سے شہروں میں ہیں، گجرانوالہ، گورکھپور، راجستھان، کلکتے اور لکھنؤ میں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو مختلف شہروں میں تھوڑی تھوڑی تہذیب بھی بدلی ہے اور زبان بھی بدلتی ہے، رہن سہن بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو زیادہ تر کس شہر کے کردار آپ کی کہانیوں میں نظر آتے ہیں؟ میں تو زیادہ گاؤں والوں پہ لکھتی ہوں، گاؤں والوں کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کہانی لکھی آخر کب تک غریب لوگ، کسان لوگ بڑے لوگوں کی ظلم و ستم سہتے رہیں گے، اور میں لکھتی ہوں زیادہ یتیم بچوں کے اوپر، ان کا تو بیچاروں کا کوئی نہ ملک ہے نہ شہر ہے، وہ تو ایک کمرے میں بند کر دیے جاتے ہیں یتیم بچے، اور ودھوائیں عورت چاہے وہ شہر میں ہوں
آپ یقین نہیں کریں گے کہ متھرا میں اور وندراون وغیرہ میں 6000 کے قریب بہت سال پہلے لا کے میدان میں چھوڑ دیا تھا بدواؤں کو. وہ سب غریب نہیں تھی، امیر گھروں کی بھی عورتوں کو لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح ایک بڑے گھر کی لڑکی کو، بدوا تھی اور وہ ایک لائر کی بیوی تھی، اس کو اسی کے گھر والوں نے جا کے ایسے آشرم میں چھوڑ دیا. آپ کے والدہ محترمہ جب آپ 11 سال کی تھی تب انتقال فرما گئی تھی. آپ نے لکھا ہے کہ وہ بس اسی دن سے آپ کی زندگی جو ہے تو ایک طرح سے نہیں کے برابر. تو کیا یہ درد اور کرب آپ کے کسی افسانے میں ہیں؟ ہر افسانے میں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جس دن میری ماں مری میں اسی دن مر گئی تھی، کیونکہ میں بہت گھومتی پھرتی تھی، کودتی پھاندتی تھی. 11 سال کی، معلوم ہی نہیں تھا. ہمارے زمانے میں لڑکیوں کو بہت پردے میں رکھا جاتا تھا. یہ نہیں کہ کیونکہ میں عیسائی تھی تو میں فرق تھی. ہم لوگ عیسائی، ہندو، مسلمان جس بھی قوم کے تھے، ہم لوگوں کا سماجک طریقہ ایک ہی ہے. ہم لوگ بہت پرانے اسٹائل کے لوگ ہیں سب لوگ. اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ تھا، کوئی فرق نہیں تھا. لوگ سوچتے ہیں عیسائی بڑے انگریز، وہ اینگلو انڈینز تھے جو فراکیں پہن کے گھوما کرتے تھے. ہم لوگ نہیں تھے، ہم تو ہندوستانی ہیں. صابرہ کے نام سے گھر میں آپ کیوں پکاری جاتی تھی؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ساوتری، میرا نام، ہم لوگ کے یہاں کرسچنس میں جب نام رکھتے ہیں تو بیپٹزم ہوتا ہے، بپتسمہ ہوتا ہے. تو میرا نام 11 بھائی بہن میں ایک میں اکیلی ہوں جس کا نام ہندو ہے. صابرہ کسی کا نہیں ہے. میرا ساوتری گوسوامی نام ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے بدل دیا. اکثر کرتے ہیں کہ شادی اگر 2 مذہب کے والوں میں ہوتی ہے تو ہسبینڈ کہتا ہے تم عیسائی ہو جاؤ، تم ہندو ہو جاؤ. ایسا میرے خاندان میں نہیں ہوا. آپ نے سبھی مذہب کو بہت قریب سے دیکھا، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، مسلم، سکھ مذہب. تو ظاہر ہے کہ مذہب کے اصل معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ایک نیک انسان، رحم دل انسان، خدا ترس. اس کا اثر آپ کے افسانہ نگاری میں کہیں نظر آتا ہے؟ میں تو ہر جگہ یہی بتاتی ہوں کہ مذہب سے اور امیری اور غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک ہی مذہب ہونا چاہیے. سب لو thy نیبر. بس یہی، اگر سب ہم ایک دوسرے کو پیار کرنے لگیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال کرنے لگیں، تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہو جائے گا، پیار کا مذہب. یہ ہندی میں جو میں نے کتاب چھاپی تو بہت سی لڑکیوں نے مجھ سے کتاب مانگی، کیونکہ وہ بھی میرے افسانے پڑھنے مانگتی تھیں آسٹریلیا میں. تو لڑکی ہندی تو پڑھی ہوئی ہیں، تو ان سب لیڈیز نے مجھ سے مانگی. پھر کہنے لگی آنٹی جیسا آپ پڑھ کے سناتی ہو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ جو کتاب میں اتنا مزہ نہیں آیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ پڑھ تو لی ہم نے لیکن کہیں کہیں ذرا مشکل لگی. اردو کا 1-2 لفظ میں نے کہیں کہیں ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو کہ میں بدل نہیں کر پائی. تو کہتی ہیں کہ نہیں، وہ نہ وہ لہجہ ہے نہ وہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ویسے ہم نے پڑھ لی، اچھی ہے، لیکن مزہ نہیں آیا. اردو کی ترقی کے لیے اگر کوئی شخص پوچھے آپ سے کہ کیا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں، یا کیا ہونا چاہیے، کیا منصوبہ ہونا چاہیے، کیسے اردو کی ترقی ممکن ہے؟ ایک ہی ترقی ممکن اس لیے ہے، ایک تو اگر روزگار نہ ملے کسی زبان کے ذریعے سے تو وہ زبان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی، کیونکہ روٹی پانی سب سے بڑی چیز ہے. اب اگر ہمارا دیش تو آج کل انگریز بن گیا ہے نا، انگریزی کی طرف دوڑ رہی ہے دنیا. ہر ایک کو انگریزی آنی چاہیے. کہتے تو ہے ہندی پڑھو، لیکن ہر بڑے آدمی کا بچہ امریکہ یا انگلینڈ میں پڑھتا ہے. انگلش کے بغیر ان کا نہیں چلتا. لیکن کچھ تو ٹھیک ہے، روزگار نہ دیں لیکن پھر بھی سہولیت تو دیں اردو پڑھنے والوں کو. ہم نے اس بات کو مانا کہ وہ زبان جس کا روزگار سے تعلق نہیں ہوتا بہت کامیاب نہیں رہتی، لیکن زبان کو روزگار سے جوڑنا بھی تو، اور ہر وقت جوڑنا بھی تو مناسب نہیں ہے. کیا زبان کو تہذیب کے لیے، ادب کے لیے، سلیقے کے لیے نہیں سیکھا جا سکتا ہے، نہیں بولا جا سکتا ہے؟ اردو بولنے والوں کی تہذیب مشہور ہے. اردو خود ایک تہذیب ہے اور اس کی اپنی ادا الگ ہے. اگر ہم اردو میں 2 جملے بھی بولتے ہیں تو پہلا سینٹنس مجھ سے وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں؟ تو ضرور کچھ تو فرق ہے، جو کہ پاکستانی بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں. ہماری تہذیب بہت ہی پرانی ہے اور اس میں اردو شامل ہے. اس کو الگ کر کے نہیں رہا جا سکتا کسی طریقے سے.
آپ نے لکھنؤ کا ذکر کیا تو غالباً لکھنؤ میں رہ کر نہ صرف یہ کہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی بلکہ آپ نے نرس کی حیثیت سے 13 سال خدمات بھی انجام دی. لیکن صرف لکھنؤ میں نہیں جی. اس میں 5 سال کی ٹریننگ بھی تھی اور ادھر ادھر میں نے نوکری بھی کی. یہاں دہلی یہ جو دلی سینٹرل ہاسپٹل ہے اس کی اوپننگ میں نے ہی کرائی تھی اور اس کے بعد میں یہیں سے ریٹائر بھی ہو گئی. دیکھیے نرس بننے کا جذبہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن میں خدمت خلق یعنی انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. یقیناً تھا ہے. یہ جذبہ افسانوں میں کس طرح نظر آتا ہے, کتنا نظر آتا ہے, یا کوئی خاص افسانہ جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں کہ ایک نرس کی حیثیت سے خدمت کر کے کیا سکون ملتا ہے؟ اب میں نے ایک DVD بنایا ہے صرف اندھوں اور بیماروں کے لیے. آپ وہ DVD سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. داماد جو ہوتے ہیں وہ غیر ہوتے ہیں, دوسرے گھروں سے آتے ہیں, ہمیشہ ساسوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ڈھونڈتے ہیں. میرے دونوں داماد نے یہ کہا کہ ہماری ساس جو ہیں وہ واقعی ریئل نرس ہیں, ان کے اندر میں اگر وہ نرس نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتی. اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں دوسرے جنم میں بھی چاہے بہت ہی رئیس گھر میں بھی پیدا ہوں گی لیکن میں نرس ہی بنوں گی, کیونکہ مجھے نرسنگ بہت پسند ہے, مجھے بہت شوق ہے. میں نے نوکری چھوڑ دی تھی, میرے ہسبینڈ انچارج تھے ہاسپٹل کے, تو مجھے تو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا ہاسپٹل میں گھسنے کے لیے. تو لڑکیاں جن کے ڈیلیوریز ہوتی تھیں ان کے ماں باپ نہیں ہوتے تھے, وہ مجھے آ کے کہتی تھیں میڈم ہمارے پاس وہاں نہیں ہے, ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے, ہم کیسے جائیں گے. میں وہاں جا کے ان کے پاؤں دباتی تھی. میرے صاحب بولتے تھے کہاں ہے تمہاری میڈم, تو معلوم ہوا کہ میں لیبر روم میں پیر دبا رہی ہوں. جب ہم مختلف مذہب کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے. وہ کیسی شخصیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ ہیں, اگر لفظوں میں آپ بیان کرنا چاہیں؟ کیونکہ میں سب کی ہوں. میں 12 سال سے وہاں رہ رہی ہوں آسٹریلیا. میرے بچوں کے سارے بچے مجھے نانی پکارتے ہیں اور میں ہندوستانی ہوں. اس لیے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری, آپ یقین نہیں کریں گے, یاسمین ہے وہ وہاں کی سب سے مشہور پاکستانی لیڈی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے مجھے پہلی بار دیکھا, میرے گھر آئی, آ کے مجھ سے لپٹ کے بری طرح روئی. میں نے کہا کیا ہو گیا, میں بھی رو پڑی. تو کہنے لگی کہ آپ بالکل میری ماں ہو, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ بالکل مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے. میں نے اپنے DVDs میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, میں نے اس کی ماں کے لیے لکھا ہے. بہت پیار کرتے ہیں, کہیں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں. اگر آپ دل سے چاہو, میں سب کی آنٹی ہوں. وہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری آنٹی ہو. کوئی بھی بیمار ہوتا ہے میں سب سے پہلے پہنچ جاتی ہوں, کوئی بھی مذہب کا ہو. سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. انسانیت. لکھنؤ کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ کو ابھی بھی یاد آتی رہتی ہو؟ ہاں یاد آتی ہے, امین آباد تھا بہت خوبصورت, وہیں جاتے تھے ہم لوگ. حضرت گنج بھی جاتے تھے, وہاں چودھری ہاؤس تھا, میٹھا چاٹ کی دکان, وہ کھاتے تھے. اور امین آباد میں بازار کے پیچھے کلفی کی بکری ہوتی تھی. 12 آنے کا سگریٹ کا ڈبہ ملتا تھا. ہم لوگ غریب لوگ تھے اس زمانے میں, پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے, گنے چنے ہوتے تھے. وہ 12 آنے کا ڈبہ خرید کے ہم لوگ کھایا کرتے تھے, 4 لڑکیاں اس میں شیئر کرتے تھے. وہ باتیں بھولی نہیں جا سکتی ہیں. لکھنؤ کی تہذیب, زبان, لب و لہجہ, وہاں کی شائستگی, وہاں کی روانی, وہاں کا رہن سہن, وہاں کے آپسی میل ملاپ, اس کا کہیں کچھ اثر آپ کی افسانہ نگاری میں ہے؟ اس سے خاص طور سے تو نہیں کیا, لیکن ہاں میں نے ذکر کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لکھنؤ دکھانے لے گئی تھی. مجھے بہت فخر تھا. میں کہتی تھی دنیا میں لکھنؤ سے زیادہ خوبصورت کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا. تو بڑے غرور کے ساتھ میں اپنے بچوں کو لے گئی. اب سوچئے آسٹریلیا میں رہنے والے بچے جب میرے ہاسٹل کے دروازے پہ پہنچے تو کہنے لگے ممی یہ ہے تمہارا ہاسٹل. اتنا خوبصورت ہاسٹل تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیے دلی میں بہت سے
جگہ ہیں جہاں پر سرٹیفکیٹ کورس لوگ کر رہے ہیں، جامعہ سے، اردو اکیڈمی سے کرسپونڈنس کورس کر رہے ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے. دلی میں غالب اکیڈمی، غالب انسٹیٹیوٹ اور اردو اکیڈمی اور اردو کونسل ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اردو ہی اردو چاروں طرف ہے. لوگ کورس بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہیں اردو نظر نہیں آتی. اردو غزلوں میں نظر آتی ہے، فلمی گانوں میں یا فلموں میں یا سیریل میں. یہ فرق آپ نے محسوس کیا؟ ہاں، اردو جو بولتے ہیں، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف وہی بہت عمدہ اردو بولتے ہیں. اور معمولی اردو تو دیکھیے سبھی بول لیتے ہیں. یہ لوگ جو روز بولی بولتے ہیں اس کو ہندی نہیں کہتے، ہندوستانی کہتے ہیں. اور ہندوستان میں تو ہندی اور اردو بولنے والے ملے جلے ہیں. جب آپ ہندوستان آئیں، دلی آئیں، تو لڑکیوں میں، عورتوں میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ترقی کے لحاظ سے؟ بہت فرق دکھا. مثلا مجھے خوشی بھی ہوئی. پہلے ہماری لڑکیاں شلوار کرتے پہنتی تھیں، خیر دوپٹہ تو گلے میں آ ہی گیا تھا، پھر بھی پہنتی تھی شلوار کرتے. لیکن اس دفعہ جینس اور پہنے ہوئے دیکھی لڑکیاں. تھوڑا سا لڑکیوں میں بہادری دکھائی دیتی ہے. تھوڑا لڑکیاں بولڈ ہو گئی ہیں پہلے سے، ان کی چال میں روانی آ گئی ہے. آپ نے ایک افسانہ ماڈرن سوسائٹی کا تحفہ میں یہ تحفہ لکھا ہے. ایک کردار کہتا ہے کہ عورت کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، مرد اس کو اوپری طور سے تو حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتا کہ ماڈرن ہو کے وہ آگے نکل جائے. کیا ابھی بھی آپ کو مردوں میں یہ کمی نظر آ رہی ہے؟ عورت ہمیشہ مرد کی کمزوری رہی. یہ تو صحیح بات ہے نا. اگر ہم اپنے کو ٹھیک سے سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو پھر دھوکہ تو کھائیں گے ہی. نہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ مردوں کی سوچ میں بھی فرق آیا ہے؟ ہاں، تھوڑا بہت تو آیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. ابھی اتنی بات، پہلے دیکھیے ہمارے زمانے میں اگر کسی لڑکے سے بات کر لو تو بہت زیادہ ہلہ مچتا تھا. ارے وہ اس کے سنگ ہے، ایک دم یہی سوچتے تھے کہ اس سے شادی کرنا مانگتی. پہلا خیال سب کو یہی ہوتا تھا. اب ایسی بات نہیں. کچھ اور بھی افسانے ہیں جن کو آپ مجموعے کی شکل دینے جا رہی ہوں، کوئی مجموعہ چھاپنے؟ جی ہاں، 2 اور چھاپوں گے. 2 اور چھاپیں گے. کبھی کوشش کی کوئی نظم کہنے کی، غزل کہنے کی؟ میں نے پہلے کبھی پوئٹری لکھی نہیں تھی. یہ تھوڑا سا میرے دماغ میں آیا. میرے بچھڑے ساتھی کے نام، جو خوب جانتا تھا یہ بندھن ٹوٹنے والا نہیں، کیونکہ وہ مر کر بھی زندہ ہے. وہ ایک شخص جو میرا ہمسفر تھا. اپنوں نے کہا وہ سورج تھا، وہ گیا تو ساتھ ہمارا آسمان لے گیا. دوستوں نے کہا وہ سمندر تھا، وہ ہمارے سارے دکھوں کا درما تھا. وہ ایک شخص نہ جانے کیا کیا تھا، نام جس کا آنند لال گوسوامی تھا، جو کہتا تھا محبت زندگی ہے اور خدمت خلق خدا کی عبادت ہے. یہ میرا ساتھی 6 جنوری 2009 کو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. اللہ کے زور قلم اور زیادہ. خدا سے دعا ہے اور ڈی ڈی اردو کی جانب سے نیک خواہشات کہ لکھنے کا جذبہ، اردو سے محبت اور پیار کرنے کا جذبہ برقرار رہے. ہمیشہ آپ صحت مند رہیں اور اردو کی خدمت کرتے رہیں. اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ.